सकीना उस आलीशान बंगले के आगे खड़ी बेबसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अपनी उंगलियां बार बार चटका रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाए या वहीं से पलट आए, मगर उसकी गुर्बत उसकी गैरत को मात देने लगी और बिलाखिर उसने डोरबेल पर हाथ रख दिया। सख्त तपती धूप में वो बार बार माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। आज उसे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने जाना था। अपने शोहर के लिए अपनी अना और खुददारी को एक साइड पर रखकर तीसरी बार दरवाजा बजाने पर दरवाजा एक मुलाजिम ने खोला था। वो सरता पैर सकीना को देखने लगा, फिर कहने लगा, माफ करो बीबी। वो काफी झुंझुलाया हुआ लगता था, जैसे अभी सोकर उठा था, और दरवाजा बंद कर दिया। और सकीना तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्योंकि वो मुलाजिम उसे कोई फकीर नहीं समझ बैठा था। सकीना ने अपनी खिजालत पर काबू पाया और फिर से दरवाजा बजाने लगी। तीसरी चौथी बार दरवाजा बजाने पर वो मुलाजिम फिर से बेजार सी शक्ल बाहर निकालकर सकीना को देखने लगा और अपनी जेब से मोड़ा तोड़ा 10 रुपए का नोट निकाल दिया और सकीना को थमा दिया, इससे पहले कि सकीना उसे पकड़ती और वो मुलाजिम दरवाजा बंद कर देता। सकीना ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई और वो बूढ़ा मुलाजिम चंद लम्हे के लिए बिल्कुल साकित हो गया। उसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। कहने लगा, सकीना बीबी, आप यहाँ? वो मुलाजिम इस कदर हैरान परेशान था कि उसकी जुबान अटकने लगी और फिर एकदम से वो सकीना के सामने अदब से झुक गया, अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। कहने लगा, माफ कर दो बीबी साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। उस पर सकीना कहने लगी कि रामू काका, कोई बात नहीं, मेरा हुलिया ही ऐसा है कि मैं फकीरनी से कम नहीं लगती। आपका इसमें क्या कसूर भला? रामू काका सकीना के घर का बहुत पुराना मुलाजिम था जब सकीना के वालिद हयात थे, और सकीना इस घर में हर जगह चहचहाती फिरती थी। बहुत लाडों से पाला था शफीक साहब ने सकीना को, और रामू काका भी अक्सर ही सकीना के साथ खेलते थे। जब उसकी 2 चुटियां होती थी, वो उन चुटियों को पकड़कर खींचते तो सकीना बाबा से रामू काका की शिकायत लगाने भागी जाती। शफीक साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और सकीना उनकी लाडली बेटी थी, जो 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर सकीना की पैदाइश के बाद ही उसकी वालदा जिंदा ना रह सकी और शफीक साहब ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। छोटी होती थी तो भाई भी लाड और प्यार जताते थे, क्योंकि तब दिलों में मुनाफकत नहीं थी और ना ही शराकतदारी। तब दिल शफाफ थे, बिल्कुल आईने की तरह। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सकीना बड़ी होती गई, शफीक साहब का बिजनेस भी बहुत ज्यादा फैलता गया। वो 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे, जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। सकीना के भाई जब बड़े हुए और बाशऊर हुए तो उन्हें पैसों की चमक के आगे मोहब्बत मांद पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसान के पास जितने भी ज्यादा पैसे आ जाते हैं, वो मजीद लालच में आ जाता है कि मेरे पास उससे भी डबल हो जाएं। शफीक साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि शफीक साहब खुद ऐसे नहीं थे, उनमें गरूर और तकब्बुर नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो गरीबों में भी अपनी दौलत बांटते थे। और बेटों को ये बात बुरी लगती थी कि उनकी मेहनत की कमाई उनका बाप गरीबों में भी बेदरेग लुटा रहा है। उनका बस चलता तो एक एक पाई जोड़कर रखते। भाइयों की निस्बत सकीना बहुत भोली भाली सी थी। उसे दुनियावी पैसों से इतनी ज्यादा गर्ज नहीं थी। वो बहुत सीधी बच्ची थी। अल्लाह मियाँ की गाय और शफीक साहब को सकीना सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी और बेटे इस बात से जलते थे। मगर शफीक साहब को पता था कि सकीना का दिल कितना शफाफ है, बिल्कुल आईने की तरह। उसके दिल में मुनाफकत नहीं थी, ना ही किसी के मुतल्लिक कोई बोझ था। इसीलिए शफीक साहब की सारी तवज्जो सकीना की तरफ होती थी। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करने के लिए अपने कामकाज छोड़कर भागे चले आते। और सकीना के लिए तो अपने बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी अजीज नहीं था। वो उसके लिए ऐसा घना साया थे, जिसकी छांव में वो थोड़ी देर के लिए सुकून कर लेती थी। मगर जिंदगी बहुत ही ज्यादा नाकाबिले भरोसा चीज है। ये इंसान को छांव से तपते सहरा में पटकने में एक लम्हा भी नहीं लगाती।
سکینہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ اس کا خوشیوں بھرا آنگن ایک دم سے سونا ہونے والا تھا۔ اس کی زندگی میں بہار کی بجائے خزاں ہمیشہ کے لیے پنجے گاڑنے والی تھی، کیونکہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر لاحق ہو گیا تھا، جو کہ آخری سٹیج پر تھا۔ شفیق صاحب کو ہر وقت سکینہ کی ہی فکر ستائی رہتی تھی کہ نہ جانے اس بچی کا کیا بنے گا۔ اس کے بھائی تو اسے نوچ کھائیں گے، کیونکہ شفیق صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ سکینہ کے بھائی صرف اور صرف پیسے کے پجاری ہیں، ان کے نزدیک ان کی بہن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر وقت پریشانی میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی بیماری سے زیادہ سکینہ کے مستقبل کی فکر تھی، وہ دن رات اس کے غم میں گھلتے رہتے تھے۔ سکینہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ شفیق صاحب کو جگر کا کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے، اور ان کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ کینسر اب پورے جسم میں پھیل چکا تھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ شفیق صاحب کے پاس بہت تھوڑے دن رہ گئے تھے، اور جب وہ ظاہری طور پر بھی بہت نڈھال اور بیمار سے رہنے لگے تو سکینہ کو کھٹک گئی، کہنے لگی کہ بابا جان، آپ اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہیں۔ اور بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، کہتے کہ میری بچی، میرا وقت آن پہنچا ہے، نہ جانے میرے بعد تیرا کیا ہوگا، تو ابھی بہت ہی بھولی ہے، تجھے تو دنیا داری کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، کوئی بھی تیرا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مجھے ہر وقت تیری فکر ستائے رکھتی ہے۔ اور وہ بالکل ہکا بکا اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے اس کا باپ بچھڑ جائے گا، کیونکہ ماں کا سایہ تو بچپن میں ہی اس سے جدا ہو گیا تھا، اب باپ کا سائبان بھی چھننے والا تھا۔ وہ دن رات اپنے بابا کے سرہانے لگ کر روتی رہتی، کبھی کسی کے آنسو اپنے پیاروں کو واپس نہیں لا سکتے، انہیں ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، ہمیں بالکل اکیلا چھوڑ کر۔ وہ دن قیامت بن کر شروع ہوا تھا، اور اس کی زندگی بکھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ شفیق صاحب جس دن مر گئے تھے، سکینہ کے سارے خواب اور ساری خوشیاں بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو چکی تھیں، اور وہ منو مٹی تلے سو چکی تھی۔ سکینہ ابھی اپنے باپ کے غم سے ہی نہیں نکلی تھی کہ اس کے بھائی اس کے سر پر سوار ہو گئے اور کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، اور سکینہ ان کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان کے سر پر سینگ آ گئے ہوں، کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے بھائی، بابا کو مرے ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، آپ کو میری فکر کیوں ستا رہی ہے، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ مگر اس کے بھائی جذبات سے آری لہجے میں بولے کہ جلد سے جلد بہن کے سر سے سبک دوش ہو جانا چاہیے۔ بابا جان کی بھی یہی نصیحت تھی کہ سکینہ کی شادی جلدی کر دینا، کیونکہ بچیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، ماں باپ کا گھر تو ان کے لیے پرایا ہوتا ہے، ایک مہمان خانہ ہوتا ہے، آخر کب تک اس مہمان خانے میں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ سکینہ اپنے بھائیوں کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بن کر رہوں گی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر میں رہنے دیجیے، مجھے میرے بابا کے گھر میں رہنا ہے، ان کی یادیں ہیں اس گھر میں ہر وقت ان کی یادوں میں کھونا چاہتی ہوں، انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کے کمرے میں رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، خدا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ، اتنا بڑا ظلم مت کیجیے۔ مگر بھائی فیصلہ کر چکے تھے تو وہ بس اپنی رائے مسلط کرنے آئے تھے، نہ کہ سکینہ کی رائے مانگنے اور اس کی آہو بکا اور جذباتی بلیک میلنگ سننے۔ سکینہ روتی دھوتی رہی اور اس کی رخصتی کا دن آ گیا، وہ اپنے بابا کے کمرے میں ان کی تصویر سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہی تھی، جس کا غم آنکھوں کے رستے آج بہہ جانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے، نہ ہی کسی نے پوچھنے کی زحمت کی تھی، اسے تو اپنے بابا کے ساتھ رہنا تھا، نہ جانے یہ بھائی اس کی جان کے دشمن کیوں بن گئے تھے، اس کے اور شفیق صاحب کے درمیان جدائی کیوں پیدا کر رہے تھے۔ ملازم جنہوں نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، خاص طور پر رامو کاکا، سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ ایک ملازم تھے، ان کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ اس کے ظالم اور جابر بھائیوں کو روک سکتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، اس کا رشتہ ایک پھل فروش اور غریب خاندان کے لڑکے سے طے کر دیا تھا، اور آج اس کی رخصتی کا دن تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام افضل تھا بالکل ہوا سے باختہ سا تھا،
اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ جھونپڑی سے نکل کر بنگلے میں اپنی بارات لے کر آئے گا۔ وہ خوشی سے زیادہ حیرانگی کا شکار تھا۔ اسے شک تھا کہ شاید سکینہ کوئی اپاہج لڑکی ہوگی یا بھینگی ہوگی، اس لیے اس کے بھائی اس کی شادی غریب خاندان کے لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ امیر خاندان میں اس کی شادی نہیں ہوئی ہوگی۔ مگر جب اس نے دلہن کے روپ میں سکینہ کو دیکھا تو اسے اپنا آپ اور بھی زیادہ نیچے لگنے لگا۔ وہ تو کسی حور سے کم نہیں تھی، اسے تو اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک آتا کم تھا۔ سکینہ رامو کاکا کے گلے لگ کر خوب روئی تھی کیونکہ اس گھر میں صرف وہی اس کا ہمدرد تھا، اس کے بابا کی جگہ تھا۔ مگر اس نوکر کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وہ سکینہ کی قسمت کو بدل سکتا، اس لیے وہ اس کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا اور اسے رخصت کر رہا تھا۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ سکینہ کو اپنے سامنے دیکھ کر جیسے بالکل ہی ڈر سا گیا تھا۔ اس کی حالت بالکل کسی فقیر کے جیسی تھی۔ وہ سائل بن کر ان کے در پر آئی تھی۔ کیسے ظالم بھائی تھے جو خود تو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی کروڑوں کی جائیداد پر عیش کر رہے تھے اور سکینہ کا حصہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا، خود ہی ہڑپ کر لیا تھا۔ رامو کاکا آنکھوں میں ڈھیر سارا غم لیے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے جلدی سے اپنے کوارٹر میں لے کر گئے، ٹھنڈا پانی پلایا۔ سکینہ کا پسینے سے برا حال ہو چکا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بالکل جھلس گیا تھا کیونکہ بنگلے سے جھونپڑی تک کے سفر نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ اس کا چہرہ جو جوان اور تر و تازہ ہوا کرتا تھا، اس پر غربت کی زنگ آلودہ تہ جمی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا حسن مان پڑ چکا تھا۔ کاکا دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر کہا کہ سکینہ بیٹی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، تم تو ایسے رخصت ہوئی اس گھر سے کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں۔ سکینہ نے ایک سرد آہ بھری اور رامو کاکا سے کہنے لگی کہ اب اس گھر کا مالک ہی نہیں رہا تو یہ گھر بھی میرا نہیں رہا، کیونکہ ایک وہی تو تھا جو میرا اپنا تھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں بیتے دنوں اور ماضی کا دکھ واضح تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے کیونکہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میرا شوہر جو کہ ایک پھل فروش ہے، اس کا کاروبار بند پڑ گیا ہے اور ہم بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگنا ہے کیونکہ بابا نے کچھ تو میرے لیے چھوڑا ہوگا، شاید وہ میرا حصہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو اور ہم میاں بیوی اپنا گزر بسر کر سکیں۔ رامو کاکا حیرت سے سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ سکینہ تھی جو شفیق صاحب کے دل کا ٹکڑا تھی۔ بھلا انہوں نے سکینہ کے لیے کیوں نہ کچھ چھوڑا ہوگا۔ وہ سکینہ کو اس کے بھائیوں کے پاس لے گئے جو بڑی ٹھاٹھ اور عیش سے سکینہ کے حصے کی دولت پر قبضہ جما کر بیٹھے تھے اور ان کا پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے حیرت میں گم ہو گئے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ سکینہ مر کھپ گئی ہوگی بھوک سے بلک بلک کر، کیونکہ ان کا یہی منصوبہ تھا ایک غریب آدمی سے سکینہ کی شادی کر دینا تاکہ وہ بہت جلد اپنی غربت میں مر جائے اور جائیداد میں وہ کروڑوں کا حصہ مانگنے نہ آ جائے جو شفیق صاحب نے سکینہ کے لیے مختص کیا تھا، کیونکہ بھائیوں کو اس بات کا بڑا غم تھا کہ شفیق صاحب نے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ 3 فیکٹریوں میں سے ایک فیکٹری کی مالک تھی اور وہ اس کے علاوہ کروڑوں روپے سکینہ کے اکاؤنٹ میں تھے جو کہ سکینہ کو بھی پتہ نہ تھا۔ وہ تو بیچاری بھولی بھالی مانس تھی، اپنا حصہ مانگتے ہوئے بھی بے پناہ شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میرا شوہر اور میں بالکل فاقوں پر آ گئے ہیں، اگر بابا نے میرے لیے کچھ حصہ چھوڑا ہے تو پلیز آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا گزر بسر آرام سے کر سکوں۔ بھائیوں نے یہ بات سنی تو سکینہ کو دلاسا دیا، کہا کہ ہم تمہارے شوہر کی مالی امداد کریں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے اور تم لوگ آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکو۔ تم ہماری بہن ہو، آخر کو تمہارا حق بنتا ہے۔ بھائیوں نے سکینہ کو کافی زیادہ پچکارا تھا۔ وہ بیچاری خوش ہو گئی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان بھائیوں نے سکینہ کے شوہر کو پھلوں کی ریڑھی کی بجائے ایک دکان کھول کر دے دی جس میں وہ اپنے پھل وغیرہ سجا کر بیچ سکے اور دونوں میاں بیوی کو روکھی سوکھی روٹی کھانی نصیب ہو سکے اور دوبارہ سے سکینہ کبھی اپنے بھائیوں کے در پر نہ آ سکے۔ انہوں نے سکینہ کی کروڑوں کی جائیداد خود ہی ہڑپ کر لی
اور اسے کروڑوں کی تعداد میں سے صرف ایک دکان اس کے شوہر کو کھول کر دے دی۔ سکینہ بیچاری تھوڑی سی میں خوش ہو گئی کہ اس کا شوہر پہلے جو پھلوں کی ریڑھی لگاتا تھا اب ایک دکان کا مالک بن چکا ہے، اب تو وہ آرام سے گزر بسر کر سکیں گے۔ وہ بیچاری اس بات سے بے خبر تھی، اس کے دل و جان سے عزیز بابا تھے جنہوں نے کبھی بھی سکینہ کو آنچ تک نہیں آنے دی تھی، کیا وہ سکینہ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے اور ساری کی ساری جائیداد اس کے بھائیوں کو دے دیتے؟ سکینہ کے دل میں دکھ تو تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا، اس کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اور اس کا شوہر رات کو بھوکے نہ سوئیں اور کھانا کھا کر سوئیں، چاہے روکھی سوکھی ہی سہی۔ وہ واپس پلٹ کر اپنے بھائیوں کے پاس کبھی نہیں آئی تھی کیونکہ وہ بار بار اپنے لیے اپنا حق نہیں مانگ سکتی تھی، اس سے شرم آتی تھی اور اس کی خودداری اور اس کی نفس آڑے آ جاتی تھی۔ جن بھائیوں کو خود احساس نہیں تھا کہ اپنی بہن کا حصہ اسے دے دیتے، ان کو احساس دلانے کا کیا فائدہ؟ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور سکینہ کے بھائی خدا کی پکڑ میں آ گئے، کیونکہ کسی کا حق کھانے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی بے پناہ عذاب سے نوازتا ہے۔ ایک دن ان کی دونوں فیکٹریوں میں ایسی آگ لگی تھی، ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ تینوں فیکٹریاں ہی تو تھیں جن سے وہ کروڑوں کما رہے تھے۔ تیسری فیکٹری جو کہ سکینہ کے نام تھی وہ صحیح سلامت بچ گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ایک نصیحت ان مادہ پرست بھائیوں کے لیے تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے تھے۔ انہوں نے سکینہ کے نام کی فیکٹری اور اس کے نام کے شیئرز بیچنے کی کوشش کی، اور جب وکیل سے ان کی بات ہوئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وکیل صاحب جو کہ شفیق صاحب کے دوست بھی تھے اور ان کے بہت ہی بھروسے والے وکیل تھے۔ شفیق صاحب نے مرنے سے پہلے ان کو ایک وصیت کی تھی جس کے مطابق سکینہ کے شیئرز اور فیکٹری اس کے بھائیوں کو بیچنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اسے جیل کی سزا ہوگی، اور جتنا عرصہ بھی وہ سکینہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں رہی ہے اس سب کا پروفٹ سکینہ کو دے دیا جائے اور فیکٹری بھی دے دی جائے۔ سکینہ کے بھائی یہ وصیت سن رہے تھے اور ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے تو آج تک کسی بھی وصیت کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ان کے والد صاحب کیا کر گئے تھے۔ انہوں نے تو بس اپنی منمانی کی تھی اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ خدا کی پکڑ میں آ گئے تھے اور پھر بھی نہیں سدھرے تھے اور سکینہ کے حصے کی جائیداد بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وکیل کی بات سن کر وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئے تھے، کیونکہ سکینہ کی جائیداد ہی اب باقی رہ گئی تھی، ورنہ دونوں فیکٹریوں کو تو وہ گوا ہی چکے تھے۔ اگر وہ بھی سکینہ کے حوالے کر دیتے تو خود سڑک پر آ جاتے، اور جیسا کہ وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنا عرصہ بھی اس فیکٹری پر قبضہ ہوا ہے اور جتنا بھی اس کا پروفٹ ملا ہے وہ بھی سارے کا سارا سکینہ کو یعنی فیکٹری کی مالکن کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ پروفٹ نہ دینے کی صورت میں مجرموں کو غبن کے کیس میں سزا دی جائے گی۔ تینوں بھائی سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے، کیونکہ انہیں اپنا مستقبل بالکل تاریک لگ رہا تھا۔ انہوں نے آج تک جتنی بھی عیاشیاں کی تھی وہ سب اب ختم ہو گئی تھیں، اور وہ سڑک پر آ گئے تھے اور جیل جانے والے تھے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ پروفٹ سکینہ کے حوالے کر دیتے جو کہ کروڑوں میں تھا۔ ادھر سکینہ اپنی جھونپڑی میں اپنے شوہر کے ساتھ روکھی سکھی کھا کر سکون کی نیند سو رہی تھی، اور ادھر اس کے بھائی بنگلے میں رہتے ہوئے بھی سکون سے محروم تھے، کیونکہ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ کسی یتیم کا حق اتنے سال کھانے کے بعد سکون کی نیند بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ انہیں خود سے زیادہ فکر تو اپنے بچوں کی تھی۔ یہ ان کے ساتھ ہی سڑک پر آ جاتے، کیونکہ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ تھے اور ان بچوں سے چھت نہیں چھیننا چاہتے تھے، اس لیے اگلے ہی دن سکینہ کو تلاش کرنے لگے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سکینہ رہتی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ آج سکینہ کے لالے پڑ گئے تھے، انہوں نے اسے جھونپڑی کے اندر ڈھونڈ لیا۔ یہاں پر 2 منٹ کے لیے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ سکینہ کو تو جگہ نہیں مل رہی تھی کہ اپنے سیٹھ بھائیوں کو کہاں پر بٹھائے، اس لیے شرمندہ سی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، مگر وہ سارے بھائی سکینہ کے پیروں میں گر گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ سکینہ تو اچانک حیران اور پریشان سی کھڑی ان کو دیکھنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں رامو کاکا بھی جھونپڑی میں آ گئے۔ سکینہ نے ان سے پوچھا تو رامو کاکا مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ آج تمہارے بھائیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے،
کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ان کی سرکشی اب انجام کو پہنچ چکی ہے اور اب تم جھونپڑی میں مزید نہیں رہو گی۔ سکینہ رامو کاکا کی بات سن کر حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کیا مطلب؟ رامو کاکا نے سکینہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ حقیقت سننے کے بعد سکینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اتنی جائیداد میں سے بھائیوں نے اسے کیا حصہ دیا؟ بھائی شرمندہ سے تھے اور سکینہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہمیں جیل مت بھیجنا، ہم تمہارا پروفٹ آہستہ آہستہ لٹا دیں گے۔ مگر سکینہ کا دل بہت بڑا تھا، اسے اپنے بھائیوں پر دکھ تو تھا مگر اس کا دل بہت بڑا تھا، اس کا ضرر بہت بڑا تھا۔ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، میں نے آپ سب کو معاف کیا۔ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں پر میں ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ کی سزا جزا کا فیصلہ سنانے والی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ چاہے تو فرش سے عرش پر بٹھا دے تو ایک دم سے عرش سے زمین پر پٹخ دے۔ آج سکینہ بالکل آسودہ حالوں میں تھی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اسی بنگلے میں زندگی گزار رہی تھی اور اس کے بھائی بھی اسی بنگلے میں ہی رہتے تھے اور سکینہ کے رحم و کرم پر پل رہے تھے، کیونکہ اپنا حصہ تو انہوں نے گوا دیا تھا اور سکینہ کے حصوں پر اب پل رہے تھے۔ سکینہ نے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا مگر اب سب کچھ سکینہ کے اپنے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔